Assalamu alaikum. Good to have you at Urdu Audio Books. हाज़िर खिदमत है नूर राजपूत का नावल मासील, एपिसोड 27, हिस्सा दोम। किस्सा बुत शिकनों का, जहाँ बुतों को तोड़ा गया, खुद को जोड़ा गया। हीलिंग योर सेल्फ इज़ कनेक्टेड विद हीलिंग अदर्स। योको ओनो। 1 साल बाद। दीवार पर बड़ी सी पेंटिंग लगी थी जिस पर वाज़े अल्फाज में योको का ये जुमला लिखा था, जबकि जुमले के पस मंज़र में जो पेंटिंग थी वो वाज़े नहीं थी। कुछ अजीब सी तशबीहात थीं। दीवार के सामने पेंटिंग से थोड़ा नीचे एक बड़ा सा मेज़ रखा था और दीवार के साथ कुर्सी थी। मेज़ पर लैपटॉप खुला हुआ था और वो कुर्सी पर विराजमान थी। वो मेज़ पर झुकी एक नोटबुक में कुछ लिख रही थी। देखने से ये कमरा एक ऑफिस लग रहा था जिसके बाएं जानिब बड़ा सा एक्वेरियम रखा था, जिसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, तकरीबन 6 फुट चौड़ाई और 4 फुट ऊंचाई थी। इसमें न सिर्फ मछलियाँ थीं बल्कि बहुत सारे आबी पौधे भी थे। देखने में ये पूरा इकोसिस्टम लगता था। उसे बायोडाइवर्सिटी पसंद थी, इसलिए ये एक्वेरियम उसके कमरे में था, जबकि बाएं जानिब दीवार गिर ग्लास विंडो थी जिसके पर्दे हटे हुए थे और हल्की हल्की बूंदें ग्लास विंडो पर बह रही थीं। हीलिंग प्रोसेस सबसे ख़तरनाक प्रोसेस है, उसने वाज़े गहरे लफ्ज़ों में लिखा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और वो चौंक सी गई। ये पेशेंट आपसे मिलना चाहती है। नर्स के साथ एक लड़की खड़ी थी, 20-21 साल की लड़की जिसका वज़न काफ़ी ज़्यादा था। लड़की ने खाली खाली नज़रें मेज़ की दूसरी जानिब बैठी शख्सियत को देखा। वो उसे देखकर मुस्काई। आओ बैठो। उसकी आवाज़ सुनकर वो लड़की हौले हौले कदम उठाती उसकी जानिब बढ़ी। नर्स वहीं खड़ी थी। वो मरीज़ा को छोड़कर नहीं जा सकती थी। आप जाएं, उसने नर्स से कहा। लेकिन नर्स ने कुछ कहना चाहा। मैं संभाल लूँगी, उसके अंदाज में एतमाद था। नर्स तजब्जुब का शिकार दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई, जबकि लड़की उसके सामने कुर्सी पर बैठ गई। बारिश पसंद है? उसने ग्लास विंडो की जानिब देखते पूछा, जिसके शफाफ शीशे पर बारिश की बूंदें तिलसिमाती माहौल बना रही थीं। नहीं, लड़की सर झुकाए बैठी थी। उसके हाथ गोद में रखे थे और वो दोनों हाथों को आपस में मसल रही थी। कोई बारिश को कैसे नापसंद कर सकता है? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। नोटबुक वैसे ही खुली रखी थी। वो विंडो की जानिब बढ़ी और फिर उसने करीब पहुंचकर हाथ बढ़ाकर विंडो को दाएं जानिब सरका दिया। तेज़ हवा के झोंके के साथ हवा बारिश की बूंदें अंदर दाखिल हो गईं। उसने आंखें बंद करके उसे महसूस किया। लड़की वैसे ही बैठी थी। रेन क्लीन्स आवर ऑरा, ये हमारी चमक बढ़ाती है, हमें साफ करती है, वो बारिश की बूंदों को महसूस करते कह रही थी। लेकिन ये खौफनाक होती है, अकेलेपन का एहसास दिलाती है। जब जब बारिश होती है मेरा दिल उदास हो जाता है। लड़की बोल रही थी। वो खामोशी से उसे सुनने लगी। कुछ देर वो वहीं खड़ी रही, फिर विंडो बंद करते एक्वेरियम के पास रखे एक शेल्फ की जानिब बढ़ी जिस पर कुछ किताबें तरतीब से रखी थीं। उसने लाइटर उठाकर एक खूबसूरत से कैंडल जलाई जो कांच के जार में थी, जिसका रंग गहरा सब्जी माइल था। अचानक धुआं उठा और फिर पूरे कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैल गई। ये आम खुशबू नहीं थी। ये वैसी खुशबू थी जैसी किसी जंगल से गुजरते वक्त महसूस होती है जब बारिश हो रही हो। नेचर की खुशबू। तुम्हारा नाम क्या है? उसने लड़की से सवाल किया। सिद्रा, लड़की ने खुशबू को अपने अंदर उतारते जवाब दिया। उसने ऐसी खुशबू पहले कभी नहीं सूंघी थी। सिद्रा, क्या करती हो? वो अब किसी किताब का मुआयना करते पूछ रही थी। कुछ भी नहीं। लड़की को अपना आप रिलैक्स होता महसूस हुआ। कमाल करती हो फिर तो, क्योंकि मेरा कुछ करे बिना गुजारा नहीं होता। वो हौले से मुस्काई। मैंने कल डॉक्टर अलवी के क्लिनिक पर आपका सेशन लिया था, लड़की अब खुद ब खुद बताने लगी थी। मैं पिछले 6 महीनों से डॉक्टर अलवी से सेशंस ले रही हूँ। डॉक्टर अलवी शहर का जाना माना साइकोलॉजिस्ट था, लेकिन मुझे जितना आपके एक सेशन से अच्छा महसूस हुआ है उतना कभी नहीं हुआ।
وہ 20-21 سال کی لڑکی نفسیاتی تھی جسے اس کے گھر والے سائیکالوجسٹ کے پاس بھیج رہے تھے۔ آپ نے ایک بات کہی تھی کہ ہیلنگ پروسیس سب سے خطرناک ہے، ایسا کیوں ہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم سائیکالوجسٹ کے پاس کیوں جا رہی ہو؟ سب کہتے ہیں میں نفسیاتی ہوں، ڈپریشن اور اسٹریس کی مریضہ۔ میں نے سوسائڈ کی کوشش بھی کی تھی۔ وہ شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اسے سن کر افسوس ہوا۔ اور تم نے ایسا کیوں کیا سدرا؟ وہ اب ایک کتاب اٹھائے واپس اپنی کرسی کی جانب بڑھی۔ لڑکی کچھ نہ بولی۔ کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی، اور اس خاموشی میں گلاس ونڈو پر پڑتی بارش کی بوندوں کی آواز واضح سنائی دے رہی تھی۔ خاموشی کا لمبا وقفہ آیا اور پھر لڑکی کی سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ اپنی جگہ بیٹھی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے اسے روکا نہیں، چپ نہیں کروایا، رونے دیا۔ جب وہ رو چکی تو پھر بولی، میں گھر میں سب سے چھوٹی ہوں۔ گھر کا ماحول شروع سے عجیب تھا۔ میرے سارے بہن بھائی بہت ذہین ہیں، سب بڑی بڑی پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں۔ میں بچپن سے عجیب ہوں۔ مجھے چوٹ لگتی تھی تو میں کبھی نہیں روئی۔ ماما کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ پاپا مجھ سے پیار کرتے تھے لیکن وہ بزی ہوتے تھے۔ ماما پاپا کی آپس میں کم بنتی تھی۔ ایک بار میں اسکول میں کھیلتے کھیلتے گر گئی اور میری کلائی کی ہڈی ٹوٹ گئی، لیکن میں روئی نہیں۔ میں گھر آ کر چھپ گئی کہ ماما پاپا کو پتہ چلے گا تو لڑائی ہوگی۔ مجھے بہت درد ہوا، ساری رات میں چھپی رہی اور پھر بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کچھ نارمل نہیں رہا۔ میں اپنی ماما سے مزید دور ہو گئی۔ میں اکیلی ہو گئی۔ پڑھائی پر دھیان نہیں دیا جاتا تھا، فیل ہونے لگی۔ سارے بہن بھائیوں میں سب سے نالائق نکلی۔ جب جب مجھے بھوک لگتی میں بہت کھاتی۔ آہستہ آہستہ مجھے سٹریس ہونے لگا، ہارمونز کا ایشو ہو گیا اور پھر میرا ویٹ بڑھ گیا۔ ماما کو میرے اس جسم سے نفرت ہے۔ انہیں اپنی باقی پرفیکٹ بیٹیاں پسند ہیں، میں نہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ انٹر کے بعد اپنے کمرے میں قید ہو گئی، اکیلی رہتی، بس کھانا کھاتی اور فون یوز کرتی۔ ابھی بھی یہی روٹین ہے۔ گھر میں لڑائیاں بڑھتی گئیں، ہمیشہ وجہ میں بنی۔ مجھے پینک اٹیک آنے لگے، مجھے سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے، اور پھر پاپا ہمیشہ کے لیے چلے گئے۔ مجھے لگتا ہے وہ میری وجہ سے مرے ہیں۔ وہ کسی احساس جرم کا شکار تھی، ایسا جرم جو اس نے کیا بھی نہیں تھا۔ پاپا نے مرنے سے پہلے بڑے بھیا کو میری ذمہ داری دے دی۔ مجھے بس یہی لگتا ہے پاپا میری وجہ سے مرے ہیں۔ میں نے خودکشی کی کوشش کی لیکن میں بچ گئی۔ بھیا تب سے مجھے سائیکالوجسٹ کے پاس بھیج رہے ہیں۔ میں جم بھی جاتی ہوں۔ ڈاکٹرز نے کہا ہے میرا ویٹ کم نہ ہوا تو مجھے بہت نقصان ہوگا۔ اور پھر وہ پھر سے رکی۔ وہ شخص جس سے میں نے محبت کی وہ دھوکے باز نکلا۔ وہ میرے جذبات سے کھیلتا رہا اور دوسری لڑکیوں سے بھی۔ میں اب جینا نہیں چاہتی کیونکہ اس دنیا میں میری کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ہم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ دکھی تھی، حد درجہ دکھی۔ چلو میں تمہیں ایک کہانی سناتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، میز پر رکھا ریموٹ اٹھایا، بٹن دبایا تو ایکویریم کے اوپر موجود دیوار پر اسکرین روشن ہو گئی۔ پروجیکٹر آن تھا۔ تم نے پوچھا تھا نا کہ ہیلنگ پروسیس خطرناک کیوں ہے؟ چلو میں بتاتی ہوں۔ اس نے اسکرین کی جانب اشارہ کیا جس پر ایک بڑی سی تتلی بنی تھی۔ یہ ایک تتلی ہے، دیکھنے میں کتنی خوبصورت ہے نا؟ اس کے لائف سائیکل کے بارے میں جانتی ہو؟ وہ اب تتلی کو دیکھتے پوچھ رہی تھی، جبکہ لڑکی حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ ایک تتلی کا لائف سائیکل: انڈے، لاروا یعنی کیٹرپلر، پیوپا یعنی کیریلس اور امیگو بالغ ریاستوں پر محیط ہے۔ تتلیاں ایک وقت میں بہت سارے انڈے دیتی ہیں۔ انڈے لاروے بن جاتے ہیں یعنی کیٹرپلر۔ اس اسٹیج میں وہ صرف کھاتے ہیں۔ ان کا کام بس کھانا ہوتا ہے تاکہ وہ اسے اگلے فیز کے لیے سٹور کر سکیں۔ یہ اتنا کھاتے ہیں کہ 4 سے 5 بار ان کی شیڈنگ ہوتی ہے اور یہ اپنے سائز سے 100 گنا بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایک پریشر والا فیز ہوتا ہے اور یہ خطرناک ہے کیونکہ چند ایک کیٹرپلر ہی اگلے فیز کے لیے بچ پاتے ہیں۔
یہ خیال کیا جاتا ہے کہ تتلی کی زندگی میں کیٹرپلر کا مرحلہ سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اموات کی شرح بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کیٹرپلر موسمی حالات، بیماری، پرجیویوں اور شکاریوں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں۔ سدرا کو سمجھ نہ آیا وہ اسے بائیولوجی کیوں پڑھا رہی تھی۔ اسکرین پر تتلی کا لائف سائیکل بنا ہوا تھا۔ اگلا فیز پیوپا ہوتا ہے۔ یہ ٹرانزیشن فیز کہلاتا ہے۔ جب کیٹرپلر مکمل بالغ ہو جاتا ہے اور کھانا چھوڑ دیتا ہے تو یہ ایک پیوپا بن جاتا ہے۔ تتلیوں کے پیوپا کو کیرسلس بھی کہا جاتا ہے۔ اسپیشیز کے مطابق پیوپے شاخ کے نیچے، پتوں کے اندر یا زیر زمین دفن ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ ٹرانزیشن کے لیے، تتلی بننے کے لیے۔ یہ مرحلہ چند ہفتوں، ایک ماہ یا اس سے بھی زیادہ عرصے تک جاری رہ سکتا ہے۔ کچھ اسپیشیز میں یہ مرحلہ 2 سال تک رہتا ہے۔ باہر سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا، لیکن اندر بڑی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ خاص خلیے جو لاروا میں موجود تھے اب تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ بالغ تتلی کی ٹانگیں، پر، آنکھیں اور دوسرے حصے بن جاتے ہیں۔ ایک مکمل، خوبصورت تتلی۔ پتہ ہے تتلی کی لائف سائیکل کا یہ فیز کیا سکھاتا ہے؟ خود کو مکمل کرنے کے لیے کبھی کبھی چھپنا پڑتا ہے، غائب ہونا پڑتا ہے۔ سدرا نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ کیٹرپلر ہماری ٹین ایج ہے، جب ہم پر بہت پریشر ہوتا ہے، بلوغت کا، خوابوں کا، پڑھائی کا، کیریئر کا۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ٹین ایج میں سروائیو کر پاتے ہیں۔ ٹین ایج میں ہم بری طرح ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں، بروکن ہوتے ہیں ہم، لیکن ہم ٹین ایج سے ڈائریکٹ بالغ نہیں ہو جاتے۔ درمیان میں ایک ٹرانزیشن فیز آتا ہے، بالکل پیوپا کی طرح، جہاں اگر ہمیں خود کو ہیل کرنا ہے، ایک مکمل انسان بننا ہے، اپنے آپ کو پریشر سے نکالنا ہے، تو ٹرانزیشن فیز میں جانا پڑتا ہے۔ پیوپا کی طرح چھپنا پڑتا ہے تاکہ ہم نشو و نما پا سکیں، اور یہ ہیلنگ فیز ہے۔ کوئی مدد نہیں کر سکتا جب تک ہم خود ہیل نہ ہونا پائیں۔ خود کی مدد نہ کر پائیں تو اس کے لیے ہمیں الگ ہونا پڑتا ہے، دنیا کی بھیڑ سے خود کو پہچاننا پڑتا ہے۔ ہم بالکل ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں اور ہمارے سارے ٹکڑے مل کر ایک نئے وجود کو جنم دیتے ہیں۔ اور میں نے ہیلنگ پروسیس کو خطرناک اس لیے کہا کہ ہم ولنریبل ہوتے ہیں، ٹوٹے ہوتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں۔ کسی غلط انسان کے ہاتھ لگ جائیں تو مر جاتے ہیں۔ جن اندھیروں سے نکل کر آتے ہیں وہ اندھیرے پیچھا کرتے ہیں۔ کوہرے کے پار سے نکلنا اتنا آسان نہیں ہوتا، ڈگمگا جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، لیکن اٹھنا پڑتا ہے۔ ہیلنگ ضروری ہے، بہت ضروری، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود کے ساتھ رہنے کی عادت ڈالی جائے۔ سہاروں کو تلاش کرتے رہیں گے تو کبھی سائیکل مکمل کر ہی نہیں پائیں گے۔ سدرا بھونک بنی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ بات کو ایسے سمجھائے گی۔ تمہارے بھائی کتنی ہی کوشش کر لیں، تم کتنے ہی سیشن کیوں نہ لے لو، جب تک تم خود ہیل ہونا نہیں چاہو گی، ہیل نہیں کر پاؤ گی۔ اس نے مسکرا کر سدرا کی جانب دیکھا۔ میں کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے نہیں ہوتا، میں تھک جاتی ہوں، ریزلٹس نہیں ملتے، نہ ذہنی طور پر نہ جسمانی طور پر، وہ بے بسی سے بولی۔ کس نے کہا ٹرانزیشن آسان ہوتی ہے؟ سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ، گرنا، اٹھنا، پھر گرنا، اکتا جانا، کبھی کبھی سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن ثابت قدمی ضروری ہے۔ جب تک تم خود کوہرے سے نہیں نکلنا چاہو گی، کوئی تمہاری مدد نہیں کر پائے گا۔ وہ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک آفس ہوتی ہے۔ آفس کے بعد ہفتے میں 4 دن وہ یونیورسٹی جاتی ہے۔ ایک دن وہ ڈاکٹر الوی کے کلینک پر سیشن لیتی ہے، باقی 2 دن وہ گھر پر گزارتی ہے۔ کمرے میں اس کی آواز گونج رہی تھی۔ لگتا ہے کافی مصروف رہتی ہیں محترمہ۔ وہ اسکرین پر نظریں جمائے ہولے سے بڑبڑایا۔ رات 12 بجے کے بعد اس کے موبائل کی اسکرین آف ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ فون یوز نہیں کرتی۔ اسسٹنٹ اے آئی اسے پوری تفصیل دے رہی تھی۔ اس کی پرائیویسی میں انٹرفیئر مت کرنا، اس کا انداز حکمیہ تھا۔ چشمے کے پیچھے سے چمکتی گرے آنکھیں اسکرین پر جمی تھیں۔ وہ کوئی پریزنٹیشن تیار کر رہا تھا۔ بالکل بھی نہیں،
آپ نے جو کام مجھے دیا ہے میں بس وہی کر رہی ہوں۔ گڈ۔ اس کی بات سن کر وہ پھر سے بڑبڑایا۔ از شی وزٹنگ اینی ہاسپٹل ریگولرلی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ ہاں، ڈاکٹر الوی کے۔ کیا وہ وہاں اپنے چیک اپ کے لیے جاتی ہے؟ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ او نو، وہ اپنے چیک اپ کے لیے کسی بھی اسپتال نہیں جا رہی، وہ اب صحت یاب ہے۔ یہ بات سن کر اس کے چہرے کے تنے مسلز جیسے ریلیکس ہو گئے۔ ٹھیک ہے، انہیں ای میل کر دو میری طرف سے۔ انہیں سلفائڈس اکیڈمی کا بتاؤ اور کہو کہ ہم انہیں اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتے ہیں۔ آخر کار وہ وقت آ ہی گیا تھا۔ 1 سال 12 مہینے 365 دن 8760 گھنٹے اور 5,25,600 منٹ اس نے انتظار کیا تھا، اور پورا 1 سال وہ کبھی جان بوجھ کر یا انجانے میں اس کے سامنے نہیں گیا تھا۔ ہاں، اسکرین پر نظر آ گیا ہو تو وہ نہیں جانتا تھا۔ 1 سال اس نے جبیل خاندان کو اس سے بہت دور رکھا تھا تاکہ وہ ٹھیک ہو سکے۔ اب وہ ٹھیک ہو چکی تھی اور وہ اس کی توقعات سے بڑھ کر مضبوط بن چکی تھی، اور یہی صحیح وقت تھا کہ اسے صحیح جگہ پر لایا جاتا۔ 1 سال بعد اس نے خود رابطہ کیا تھا، سلفائڈس اکیڈمی کے آنر ہونے کے ناطے سے، نہ کہ ہاتھ جبیل کے ناطے سے۔ اس نے پریزنٹیشن پر آخری نظر ڈالی اور شیٹ بند کر کے کرسی سے پشت ٹکا دی۔ مسٹر جبیل، آواز پھر سے گونجی، یہ نئے فریم والا چشمہ آپ پر کافی سوٹ کر رہا ہے۔ وہ جو آنکھیں موندے لیٹا تھا زیر لب مسکرا دیا۔ کھلی کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی اور وہ اکیلا آنکھیں بند کیے مسکرا رہا تھا۔ وہ پیک اپ کر رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی اور پھر اگلے ہی لمحے دروازہ جھٹکے سے کھل گیا۔ آپ ہی، میں آ گئی۔ حمیزہ پرجوش سی کمرے میں داخل ہوئی۔ کندھے پر بیگ لٹکائے وہ سامنے ہی کھڑی تھی۔ سفید یونیفارم پہنے، اونچی پونی ٹیل کیے، وہ مسکراتے چہرے سمیت وہاں تھی۔ آفت، ایمان زیر لب بڑبڑائی۔ آج آپ نے یونیورسٹی نہیں جانا تو میں نے سوچا اکٹھے گھر چلتے ہیں۔ وہ اپنی شال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہاں، بس 5 منٹ ویٹ کرو پھر چلتے ہیں، ایمان نے کہا تو حمیزہ گھوم پھر کر اس کا آفس دیکھنے لگی۔ وہ وہاں اکثر آتی رہتی تھی، اس کا کالج پاس ہی تھا اور جب اس کا دل کرتا تھا وہ ایمان کے پاس آ جاتی تھی۔ میں جب بھی اس کمرے کو دیکھتی ہوں ہر بار کچھ نیا محسوس ہوتا ہے۔ وہ ایکویریم پر جھکی ہوئی تھی۔ ہر بار یہ کمرہ ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ وہ آرٹسٹ تھی، میزون کے نام سے پینٹنگ کرتی تھی، اس کے اسکیچز کافی مشہور تھے۔ تو اب کیا سنائی دے رہا ہے تمہیں؟ ایمان نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالتے پوچھا، جو گہری نظروں سے پانی میں تیرتی مچھلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایکویریم کو ہاتھ سے چھوا، پھر وہ سیدھی ہوئی اور اس نے گلاس ونڈو سے باہر جھانک کر دیکھا۔ دن میں بارش ہوئی تھی اور اب باہر شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ ونڈو پر بارش کے چند قطرے ابھی بھی نظر آ رہے تھے۔ اس نے ونڈو کے گلاس کو ہاتھ سے چھوا، وہ جانے کیا محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ شیلف کی جانب بڑھی، وہاں رکھی کینڈل کو غور سے دیکھا۔ کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ وہ ایک ایک چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا؟ ایمان نے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کرتے پوچھا۔ درد، دکھ، گہرا دکھ، جیسے کوئی رو کر گیا ہو، اور لیپ ٹاپ کو بند کرتے اس کے ہاتھ جیسے ساکت ہو گئے۔ اس نے جھٹکے سے حمیزہ کو دیکھا۔ وہ ٹین ایج لڑکی تھی، لیکن وہ بہت حساس تھی۔ اس نے جو کچھ سہا تھا اس چھوٹی سی عمر میں، ایمان اس سے واقف تھی۔ وہ ہمیشہ اسے کہتی تھی، میزو اپنی عمر میں رہو، اسے جیو، اس سے بڑی مت بنو۔ اور حمیزہ اس کی بات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتی تھی، لیکن وہ چاہ کر بھی اپنے احساسات سے پیچھا نہیں چھڑا پاتی تھی، اور ابھی بھی اس نے ایمان کو حیران کر دیا تھا۔ وہ تو کچھ بول ہی نہ پائی۔ میرا خیال ہے مجھے آپ کے اس آفس کو پینٹ کرنا چاہیے۔ اب وہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اور کتنی بار پینٹ کرو گی؟ اس نے اپنا بیگ اٹھاتے پوچھا۔ جب جب نئی کہانی ملی، کچھ نیا محسوس ہوا، تب۔ وہ اب مسکرا رہی تھی اور اب بالکل نارمل تھی۔ مس ایمان، کیا آپ میزون دی آرٹسٹ کو اپنا آفس پینٹ کرنے دیں گی؟ اس نے بڑے احترام سے اجازت چاہی۔ ہرگز نہیں، وہ انکار کرتی دروازے کی جانب بڑھی۔ حمیزہ تو اس کے انکار پر حیران ہی رہ گئی۔ آپ ہی؟ وہ اس کے پیچھے لپکی۔
نو نیور۔ وہ دونوں اب لمبی راہداری میں چل رہی تھیں۔ دونوں جانب آفیسز بنے تھے۔ حمیزہ کو اسپتال کا سارا اسٹاف جاننے لگا تھا۔ وہ چلبلی سی لڑکی اکثر وہاں آتی تھی۔ ایمان جب تنگ آ کر اسے اپنے آفس سے نکال دیتی تو وہ باہر گھومنے لگتی۔ کسی نرس کو کوئی مفت مشورہ دیتی تو کسی صفائی والے کو ایک خاص پوز بنا کر جھاڑو لگانے کا کہتی۔ دیکھیں، میں بہت اچھے طریقے سے اجازت مانگ رہی ہوں۔ وہ اب احتجاج کر رہی تھی۔ اچھے طریقے سے میں تمہیں منع کر چکی ہوں۔ آرٹ انسان کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ چند سالوں پہلے کہا گیا ماسیل کا جملہ اس کی سماعت سے بار بار ٹکرا رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی حمیزہ پوری طرح آرٹ میں کھو جائے۔ وہ جانتی تھی حمیزہ آرٹ سے دور نہیں رہ سکتی تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ لکھنے سے باز نہیں آ سکتی تھی۔ لیکن وہ یہ بات جانتی تھی، حمیزہ کو سمجھانا چاہتی تھی کہ آرٹ کو زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے، پوری زندگی نہیں۔ افلاطون کا کہنا تھا کہ آرٹ ہمارے جذبات سے کھیلتا ہے، نہ کہ عقل سے، اور افلاطون کی نظر میں عقل انسانی روح میں سب سے اونچا درجہ رکھتی ہے اور اسے ہمیشہ انسان کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ ان کے خیال میں آرٹ ایک مسئلہ تھا کیونکہ یہ ہمارے جذباتی حصے کو نمو دیتا تھا۔ ان کو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ ان کی نظر میں آرٹ تصور کو اصل کر کے دکھانے کی کوشش کرتا تھا، اور ایسا کرنا سچ کی تلاش میں رکاوٹ تھا۔ افلاطون اس بارے میں اس قدر شدید جذبات رکھتے تھے کہ وہ بڑے پیمانے پر سینسرشپ اور پابندیوں کے حق میں تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ پتہ ہے افلاطون کی آرٹ پر یہ پابندیاں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ وقت کی کتاب نے اپنے پنے تیزی سے پلٹے۔ ایمان نے راہداری سے گزرتے ہوئے اپنے آپ کو ماسیل انسٹیٹیوٹ میں پایا تھا۔ آرٹ طاقتور ہے۔ ماسیل کی سرگوشی اسے اپنے بہت قریب سے سنائی دی، یوں جیسے وہ اس کے قریب کھڑا ہو۔ آپ ہی! حمیزہ کے احتجاجاً چلانے پر وہ جیسے ہوش میں آئی۔ ہاں؟ وہ ٹھٹک کر رکی۔ نظریں دوڑائیں تو خود کو اسپتال میں پایا۔ اس کی امیجنیشن پاور بہت اسٹرانگ ہو گئی تھی۔ وہ جیسے پل بھر میں کہیں اور پہنچ جاتی تھی۔ اسے ماضی یاد تھا، بھولا نہیں تھا، البتہ اسے ماضی افیکٹ نہیں کرتا تھا۔ کہاں گم ہو جاتی ہیں آپ؟ وہ اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ میں بس کچھ سوچ رہی تھی۔ وہ خود پر قابو پاتے ہولے سے مسکرائی۔ حمیزہ فاصلہ ختم کرتے اس کے قریب آئی۔ ایک شرط پر میں آپ کی بات مان سکتی ہوں۔ میں آپ کے آفس کو پینٹ نہیں کروں گی، پر اس کے بدلے آپ کو مجھے کچھ بتانا ہوگا۔ وہ دونوں اب پھر سے چلنے لگی تھیں۔ انکل، میں نے آپ سے کہا تھا ڈانس کرتے ہوئے صفائی کیا کریں۔ اس کی نظر ایک ورکر پر پڑی تھی۔ حمیزہ کی بات سن کر وہ 60 سالہ کمزور سا آدمی جھیپ گیا۔ ارے، آپ شرما رہے ہیں؟ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ محسوس کریں کہ آپ کسی پہاڑ پر ہیں اور راستے سے پتھر ہٹا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کا کام کتنا آسان ہو جائے گا۔ اس کی آواز پوری راہداری میں گونج رہی تھی۔ میزو! ایمان نے گہرا سانس لیتے اسے پکارا۔ چلیں چلیں، بس ہو گیا۔ وہ شرارت سے مسکراتی پھر سے چلنے لگی۔ آپ کا ایکروس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اچانک ہی اس نے سوال کیا، جو کسی حد کو نہیں مانتا تھا۔ وہ دونوں اب اسپتال سے باہر نکل چکی تھیں۔ باہر ڈرائیور کھڑا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنی حدود سے نکلا تو کیا نتیجہ ہوگا، لیکن سورج کی تیز چمک نے اسے اونچی اڑان پر مجبور کیا۔ وہ جانتا تھا واپسی کا سفر کیسا ہوگا، وہ سب جانتا تھا۔ وہ اڑا اور پھر گر گیا، اور گرتے ہوئے وہ ہنس رہا تھا۔ تم لوگوں نے اس نئے اسٹوڈنٹ کو دیکھا؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، عبدل، وہ لمبے بالوں والا۔ سنا ہے کل اس نے اپن کلاس کے لڑکے کا دانت توڑ دیا تھا۔ بڑا ایٹیٹیوڈ ہے اس میں۔ وہ ہائی اسکول میں نیا نیا داخل ہوا تھا۔ وہ ہائی اسکول کے پہلے سال میں تھا۔ پہلے ہی ہفتے میں وہ اپنی غصیلی طبیعت اور مار دھاڑ کی وجہ سے مشہور ہو گیا تھا۔ فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ وہ سب کلاس روم میں بیٹھے تھے، جبکہ ان کی نظریں ونڈو سے نظر آتے گراؤنڈ پر جمی تھیں، جہاں عبدل اپنی کلاس کے ساتھ فٹ بال کی پریکٹس کر رہا تھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر بیٹھا لڑکا عبدل کے ذکر پر چونک گیا۔ ایسی بات ہے کیا؟ ایک اچھے خاصے نوجوان لڑکے نے سیدھا ہوتے کہا۔ اس کی نظریں عبدل پر تھیں۔ وہ کافی پھرتیلا تھا۔ کھیلتے وقت اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا اور دھوپ کی تمازت میں اس کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی۔
سنا ہے اسے پچھلے اسکول سے نکال دیا گیا تھا اور اس نے یہاں آتے ہی اپنی دھاک بٹھا دی۔ چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں بچے کو۔ یہ غالباً ان کا لیڈر تھا جو خباثت سے آنکھ دباتا انہیں اشارہ کرتا کلاس روم سے باہر نکل آیا۔ کچھ فاصلے پر بیٹھے لڑکے نے افسوس سے سر ہلایا کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس آفت کو بلانے جا رہے تھے۔ جیسے ہی بریک ہوئی عبدل بھاگتا ہوا ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھا۔ گڈ شاٹ عبدل، اس کا کوچ اس سے خوش تھا۔ اس نے سیٹی بچا کر عبدل کو داد دی۔ وہ بھاگتا ہوا جیسے ہی ویٹنگ ایریا تک پہنچا تو اسے بیگ نہیں دکھائی دیا۔ اسے ڈھونڈ رہے ہو؟ فائنل ایئر کے کچھ اسٹوڈنٹس اس کا بیگ تھامے کھڑے تھے۔ اس کی تیوری چڑھی۔ سنا ہے بڑا گرم خون ہے تمہارا، ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ ان کے لیڈر نے کہتے ہوئے بیگ کی زپ کھول کر الٹا کر دیا۔ اس کا سامان نکل کر نیچے فرش پر گر گیا۔ عبدل نے جبڑے بھینچ کر انہیں دیکھا۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اسکول میں اسے ایسے لڑکے ضرور مل جاتے تھے جو اپنی ٹیوننگ کروائے بنا باز نہیں آتے تھے۔ میرا بیگ واپس کرو۔ اس نے لہجے کو حد درجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ ارے دیکھو تو ماماز بوائے لنچ لایا ہے۔ ایک نے اس کا لنچ باکس اٹھایا۔ اسے مت کھولنا، اسے واپس رکھ دو۔ وہ ان سے عمر، قد اور کلاس تینوں میں چھوٹا تھا، لیکن اس کا انداز بالکل بھی ڈرا سہما نہیں تھا۔ یہ تو ہم کھائیں گے اور تمہارے سامنے کھائیں گے، پھر تم سے بات کریں گے۔ وہ اب اس کے لنچ باکس کو ہوا میں اچھال رہے تھے۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں، میرا باکس مجھے واپس کر دو۔ اس نے جیسے وارننگ دی۔ نہیں تو کیا کر لو گے؟ ان میں سے ایک لڑکا اس کی جانب بڑھا اور باقی اس کے باکس سے کھیل رہے تھے۔ سنا ہے تم نے اپنے کلاس فیلو کا دانت توڑ دیا ہے؟ لڑکے نے قریب آ کر اسے دھکا دیا، جبکہ عبدل کی نظریں ابھی بھی باکس پر جمی تھیں۔ ارے دیکھیں تو ماما نے کیا بنا کر دیا ہے۔ باکس اب لیڈر کے ہاتھ میں تھا۔ جیسے ہی اس نے باکس کھولا وہ سب حیران رہ گئے۔ باکس کے اندر سفید رنگ کا سفوف تھا، چھوٹے چھوٹے پیکٹ تھے۔ وہ 4 لوگ تھے۔ ایک عبدل کے پاس کھڑا تھا جبکہ باقی 3 ہونق بنے اس ڈبے کو دیکھ رہے تھے جس میں ڈرگز تھیں۔ کلک کی آواز پر وہ تینوں چونکے۔ عبدل کے ہاتھ میں فون تھا اور وہ ان کی تصویر بنا چکا تھا۔ تم اسکول میں ڈرگز لے کر گھوم رہے ہو؟ باکس ان کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا کیونکہ وہ پکچر بنا چکا تھا۔ میں نہیں، تم لوگ دیکھو۔ اس نے مسکرا کر تصویر دکھائی۔ یو بلڈی! ان کا لیڈر اسے مارنے کو آگے بڑھا۔ یہ غلطی مت کرنا ورنہ یہ تصویر پرنسپل کے آفس پہنچ جائے گی۔ اس کا انداز سراسر آگ لگانے والا تھا۔ اس کی بات سن کر چوتھا لڑکا جو اس کے پاس کھڑا تھا اس نے آگے بڑھ کر عبدل کو مارنا چاہا، لیکن اپنے لیڈر کے اشارہ کرنے پر رک گیا۔ آئندہ تم لوگ میرے راستے میں آئے تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اب جھک کر اپنا سامان بیگ میں ڈال رہا تھا۔ میرے پاس اس تصویر کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، اس نے پراسرار لہجے میں کہا۔ تمہیں تو دیکھ لیں گے ہم۔ وہ اسے وارن کرتے تیزی سے وہاں سے نکلے۔ یہ ایک اپر کلاس اسکول تھا جس کی سیکیورٹی بہت ہائی تھی۔ ان کے رولز کافی سخت تھے۔ ایڈیٹس! وہ اب باکس کو اپنے بیگ میں ڈال رہا تھا۔ یقیناً کسی سے بیٹ لگا کر وہ یہ ڈرگز لیے گھوم رہا تھا۔ تو تم وہ واحد اسٹوڈنٹ ہو جو اپنے لنچ باکس میں ڈرگز لیے گھومتا ہے؟ آواز پر وہ پلٹا۔ جانتا تھا اس کے عین پیچھے ہاتھ کھڑا تھا جو اس وقت یہ دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ تمہیں کوئی مسئلہ؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور اس کی جانب مڑا۔ وہ دونوں جڑواں تھے لیکن ہاتھ اس سے 3 سال سینئر تھا۔ میں تمہاری کمپلین کروں گا، یہ غلط ہے۔ ہاتھ نے اسے دھمکانا چاہا۔ ہاں، اور جیسے میں ڈر جاؤں گا۔ عبدل نے قہقہہ لگایا۔ برو اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ اسے کندھا مارتا آگے بڑھ گیا اور ہاتھ اسے جاتے دیکھ رہا تھا۔ ہاں، وہ واحد لڑکا تھا جو لنچ باکس میں ڈرگز لے کے گھوم رہا تھا۔ بیتا 1 سال اتنا آسان نہیں تھا بلکہ مشکل ترین تھا۔ وہ ہیلنگ پروسیس میں تھی، اکیلی، بالکل اکیلی۔ اس نے 1 مہینہ خود کو گھر میں قید رکھا، لیکن آخر کب تک؟ پھر اس نے جاب کی تلاش کی۔ گھر میں بیٹھ کر کب تک کھا سکتے تھے وہ لوگ؟ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر تباہ ہوئی تھی۔ جاب اتنی جلدی نہیں ملنے والی تھی لیکن اس نے کوشش کی۔ پھر اسے ایک جاب مل گئی۔
بہت ساری کمپنیوں نے اسے صرف اس لیے ریجیکٹ کیا کیونکہ اس کے چہرے پر گلو نہیں تھا۔ یہ وہ کمپنیاں تھیں جہاں لڑکیوں کو ان کا حسن دیکھ کر رکھا جاتا تھا۔ جہاں اسے جاب ملی تھی وہاں کام زیادہ تھا۔ یہ اس کے لیے اچھا تھا کیونکہ وہ دن بھر کام میں مصروف رہتی تھی۔ 2 مہینے جاب کرتے گزرے تو اس نے خود پر بھی توجہ دی۔ اس کی صحت بری طرح متاثر ہوئی تھی۔ وہ کچھ کھا نہیں پاتی تھی۔ اس کے اندر کچھ نہیں جاتا تھا۔ لیکن اس نے ایک اور جنگ لڑی۔ حمیزہ آج بھی عجیب و غریب اسکیچز بناتی تھی۔ ایمان کی حالت نے صرف ایمان کو ہی نہیں اسے بھی بری طرح متاثر کیا تھا۔ اس نے ٹین ایج میں بہت کچھ جھیلا تھا۔ جب سے اسے یہ پتا چلا تھا کہ ایمان پاگل خانے میں تھی تب سے وہ مزید ڈسٹرب ہو گئی تھی۔ اس کے اندر کے ڈیمنز اس پر حاوی ہو گئے تھے۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر چلانے لگتی۔ ہیلوسینیشن ہوتا تھا اسے، اور یہ اتنا حقیقی تھا کہ کبھی کبھی ایمان کو لگتا کہ وہ لوگ شاید کوہرے سے کبھی نہ نکل پائیں۔ لیکن شروعات تو کرنی ہی تھی۔ حمیزہ کی طبیعت کا سن کر اس کی پھپھو ان سے ملنے آئی تھیں۔ تمہیں پتہ ہے عبداللہ بھائی کو اماں نے کتنی منتوں مرادوں سے مانگا تھا۔ اماں نے داتا دربار کے چکر لگائے تھے، منتیں مانی تھیں، لیکن پوری ہونے کے بعد ابا جی نے کبھی اماں کو وہاں جانے نہیں دیا۔ ایسا کرو تم ایک بار بچی کو لے کر حاضری لگاؤ، ہو نہ ہو یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ پھپھو کے منہ سے ایسی باتیں سن کر ایمان ساکت رہ گئی۔ پھپھو تو چلی گئیں اور اگلے دن سلمہ بیگم جو کبھی کسی درگاہ پر نہیں گئی تھیں وہ اب جانے کو تیار تھیں۔ آپ وہاں نہیں جائیں گی؟ ایمان ان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں اپنی بچی کو ایسے نہیں دیکھ سکتی۔ منت مانی تھی، اسے پورا نہیں کیا، یہ سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ امی خدا کا خوف کریں۔ ایمان کا دل لرز اٹھا۔ یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیوں شرک کرنا چاہتی ہیں آپ؟ اللہ معاف کرے، میں کون سا سجدہ کرنے جا رہی ہوں، بس ایک بار جانا ہے۔ سلمہ بیگم خفا ہوئیں۔ یہ جس حاضری کی بات آپ کر رہی ہیں یہ اللہ کے در پر دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے حمیزہ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے تو روحانی علاج کروا سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ میں آپ کو نہیں کرنے دوں گی۔ جانے دو مجھے، تم نہ جاؤ، مجھے جانے دو بس ایک بار۔ سلمہ بیگم پکارتی رہ گئیں اور اس نے انہیں کمرے میں بند کر کے لاک کر دیا۔ آپ کی پکڑ نہیں ہوگی امی، کیونکہ آپ کو علم نہیں، لیکن اللہ مجھے پکڑے گا اور پوچھے گا کہ تمہیں تو علم تھا، تم تو جانتی تھی، تم نے اپنی ماں کو کیوں جانے دیا؟ وہ کمرے کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھی تھی، دروازے سے ٹیک لگائے، دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اندر سلمہ بیگم اور حمیزہ تھیں۔ اسے کہیں سے تو شروعات کرنی ہی تھی نا، تو اپنے گھر سے کیوں نہیں؟ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک کرنا بھی شرک ہے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی ماں انجانے میں ایسا کچھ کر جائے۔ معزز ہستیوں کا ادب اپنی جگہ، لیکن یہ مان لینا کہ ان کی وجہ سے ہم پر آفات آتی ہیں یہ غلط تھا، شرک تھا، اور وہ یہ جانتی تھی۔ صبح سے شام اور پھر رات ہو گئی وہ وہیں بیٹھی رہی۔ حمیزہ کو علاج کی ضرورت ہے اماں، اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے۔ ہم نے جو کچھ سہا ہے وہ ہمارے ذہنوں سے بہت اوپر تھا، ہم سہ نہیں پائے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ میں ان اندھیروں سے واقف ہوں اماں، ان اندھیروں سے ہمیں خود ہی نکلنا ہے۔ وہ کمرے کے باہر بیٹھی بول رہی تھی جیسے اندر سلمہ بیگم اسے سن رہی ہوں، اور پھر سلمہ بیگم نے اس کی بات مان لی۔ اب اسے ہی سب ٹھیک کرنا تھا، سب کچھ۔ وہ دروازے سے ٹیک لگائے یہ سوچ رہی تھی۔ اس نے پورا پلان بنایا۔ ایک دن میں اس کے پاس 24 گھنٹے تھے۔ اس نے سب سے پہلے حمیزہ کو تنہائی اور اکیلے پن سے نکالا جس کا وہ شکار رہی تھی۔ پڑھائی کا بہت پریشر تھا۔ اس نے 1 سال اسکپ کرنے کو کہا۔ وہ 8 گھنٹے آفس میں گزارتی اور پھر واپس آ کر حمیزہ کے ساتھ ایکٹیویٹیز کرتی، اس کے ساتھ ایکسرسائز کرتی۔ وہ اپنی دوائیں وقت پر لے رہی تھی۔ وہ حمیزہ کو غور سے سنتی، سب کچھ جو وہ سوچتی تھی۔ اس نے اسے اپنے ڈیمن سے لڑنا سکھایا۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارے ڈیمنز تم پر حاوی ہو رہے ہیں تو تم ورزش کرو، فزیکل ایکٹیویٹی، خود کو فٹ بناؤ تاکہ ان سے لڑ سکو۔ اس نے میزو کو ہاتھ جبیل کے لیکچرز کھول کر دیے جن میں اس نے میزون کی ڈیمن والی پینٹنگ کو استعمال کیا تھا۔ دیکھو بڑے بڑے لوگ تمہیں جانتے ہیں، تمہاری پینٹنگز کو، اپنے انہی ڈیمنز کو استعمال کرو۔ ہمارے ذہن اور ہمارے جسم کو صحت مند رہنے کے لیے ایکسرسائز کی ضرورت پڑتی ہے۔ ضروری نہیں کہ جم جوائن کیا جائے۔ اگر آپ اپنے جسم کو حرکت میں رکھتے ہیں تو ایک مقررہ وقت تک تو دماغ اچھے سے کام کرتا ہے۔
وہ خود پر اور اس پر پوری توجہ دے رہی تھی۔ اس نے اپنی ڈائٹ پر فوکس کیا۔ وہ اپنی اسکن کے لیے اسپیشلسٹ سے ملی، پر اس سے زیادہ اس نے کھانے پر توجہ دی۔ جو ہم اندر لے کر جاتے ہیں وہ باہر نظر آتا ہے۔ وہ اب سلمہ بیگم اور میزو کو لے کر پارک میں جاتی، 1 گھنٹہ واک کرتی، تازہ ہوا لیتی۔ کئی دفعہ جب حمیزہ کی حالت بگڑ جاتی تو اس کی ہمت ٹوٹنے لگتی تھی۔ وہ تھک جاتی اور کبھی کبھی رونے لگتی۔ اکیلے پن کا احساس شدت سے ہوتا تھا۔ ارمان آتا جاتا رہتا تھا، لیکن ایمان کی اس سے زیادہ بے تکلفی نہیں تھی۔ وہ ہر ویکینڈ پر آتا تھا۔ وہ پڑھ رہا تھا اور اسکالرشپ کے لیے زیادہ محنت کر رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا تھا کہ حمیزہ کو نارمل زندگی کی طرف لایا جائے۔ ایمان سے بس تھوڑی بات ہوتی تھی۔ سلمہ بیگم سے فون پر روز ہی بات کر لیتا تھا۔ ایمان کسی مرد پر اتنی جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 4 مہینے گزر گئے تھے۔ اس کی اپنی حالت کافی حد تک سدھر چکی تھی۔ اس کے چہرے پر رونق واپس آ رہی تھی اور اس کی وجہ محنت تھی۔ وہ جسمانی ورزش تھی جو سٹریس کو مینج کرتی تھی۔ آخر کہاں کمی آ رہی ہے؟ وہ صحن میں ٹہلتے سوچ رہی تھی، کیونکہ حمیزہ ابھی پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اور پھر اسے اچانک احساس ہوا، روح کی بھی تو غذا ہوتی ہے نا۔ وہ ساری غذاؤں پر دھیان دے رہی تھی، تو یہ کیوں نہیں؟ اور پھر اسے سمجھ آ گیا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ کچھ لوگ بہت عجیب ہوتے ہیں اور کچھ عجیب تر۔ وہ جب تک پاکستان میں رہا جبیل خاندان کے لیے کوئی نہ کوئی مسئلہ بنتا ہی رہا۔ میں چاہتی ہوں تم اب شادی کر لو ادھم، ماہین نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ کم آن مام، مجھ سے کون شادی کرے گا؟ وہ مضحکہ خیز انداز میں بولا، یوں جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہا ہو۔ جب ایمان نے ہی ریجیکٹ کر دیا تھا تو باقی پھر کون لڑکی اس سے شادی پر مانتی؟ تم ہاں تو کرو۔ آپ کیوں کسی لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتی ہیں؟ سب ٹھیک بھی تو ہو سکتا ہے، وہ امید سے بولی۔ آپ چاہتی ہیں میں نارمل لوگوں کی زندگی جیوں، شادی کروں اور ایک 9 to 5 جاب کروں، صبح آفس جاؤں، سارا دن کام کروں، واپسی پر اپنی وائف کے لیے پھول لے کر آؤں، اچھا سا ڈنر کروں اور پھر سو جاؤں، اگلے دن آفس جاؤں، یہی روٹین دہراؤں، بچے پیدا کروں، انہیں بڑا کروں، بس یہی زندگی ہے؟ مجھ سے یہ سب نہیں ہوتا، آئی کانٹ۔ وہ یہ زندگی نہیں جی سکتا تھا۔ اس نے شادی کا خواب دیکھا بھی تھا تو صرف ایمان کی وجہ سے۔ وہ نہیں تھی تو پھر وہ کیوں جیتا یہ زندگی؟ تو کب تک کمرے میں قید رہو گے؟ تو کیا کروں پھر؟ واپس چلا جاؤں؟ آپ مجھے واپس جانے نہیں دیتی۔ یہ سوسائٹی میرے ٹائپ کی نہیں ہے۔ میں یہاں باہر نہیں نکل سکتا، اپنی مرضی سے جی نہیں سکتا، سانس نہیں لے سکتا، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ تلخ ہوا۔ ماہین نے اس کی بات سن کر گہرا سانس لیا۔ لندن چلے جاؤ، خانم کے پاس، گھومنے پھرنے، دنیا گھومو پھرو، لیکن اس اندھیرے سے نکلو۔ میں تمہیں یوں کمرے میں پڑا نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنی ماں کے کہنے پر آ گیا تھا گھومنے پھرنے، لیکن وہ بدلنے والا تھوڑی تھا۔ ہاں، اسے ایک فائدہ ہوا تھا کہ یہاں کوئی اسے تنگ کرنے والا نہیں تھا، اس کی فوٹوز لے کر میڈیا پر ڈالنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ جانے کہاں کہاں پھرتا رہا تھا اور پھر آخر میں وہ خانم سے ملنے گیا۔ اس کی چپقلش تھی بھی تو ان کے بیٹوں سے تھی۔ خانم کا وہ احترام کرتا تھا۔ میں کل واپس چلا جاؤں گا۔ وہ رشتوں میں بندھنے والا لڑکا نہیں تھا اور وہ فارمیلٹی بھی نہیں کرتا تھا۔ جب تک دل کرے یہاں رہو۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تھی۔ ادھم کو ان میں کسی کی شبیہ نظر آئی۔ ان کا بولنا اور بات کرنا اسے ایمان کی یاد دلا رہا تھا۔ خانم ایسے ہی نہیں مل جاتی۔ خانم کے لیے روحان جبیل بننا پڑتا ہے۔ وہ ایمان کی زندگی سے نکل آیا تھا۔ آخر کب تک زبردستی اس کے سر پر سوار رہتا؟ لیکن وہ نہیں گئی تھی، وہ جاتی ہی نہیں تھی۔ وہ رات 11 بجے بستر پر لیٹی تو نوٹیفیکیشن بار میں ابھرنے والے ایک نوٹیفیکیشن نے اس کی توجہ کھینچی۔ سلفائٹس اکیڈمی کی طرف سے ای میل تھی۔ وہ لوگ اس سے میٹنگ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اسے اپنے پروجیکٹ کا حصہ بنانا چاہتے تھے۔ کئی لمحے وہ بار بار اس میل کو پڑھتی رہی اور ہر بار اس کی نظر میل کے آخر میں لکھے ڈائریکٹر کے نام پر اٹک جاتی تھی، ہاد جبیل۔ سلفائٹس اکیڈمی کا وہ سن چکی تھی۔ اکثر حمیزہ ان کے سیشن لیتی تھی۔ وہ ہاد جبیل کی باتوں کو اکثر ڈسکس کرتی رہتی تھی
اور ایمان کا تاثر ایسے ہی ہوتا تھا جیسے کسی انجان شخص کے بارے میں سن رہی ہو۔ اس نے بہت محنت کی تھی خود کو کھڑا کرنے میں۔ بھیانک ماضی اب اسے توڑ نہیں سکتا تھا، اور یہ سچ تھا، حمیزہ کے ٹھیک ہونے میں 50% ہاتھ جبیل کے سیشنز کا تھا۔ روح کی غذا کے لیے ضروری تھا کہ کچھ ایسا کیا جاتا جس سے روح جڑی ہو، اور روح تو اللہ کا امر ہے، ضروری تھا کہ اللہ کی طرف زیادہ رجوع کیا جاتا۔ ہاتھ جبیل کہتا ہے کہ سب سے زیادہ ضروری ہے دماغ کو اپنے کنٹرول میں رکھا جائے۔ وہ کہتا ہے دل اتنا خطرناک نہیں ہوتا جتنا کہ دماغ۔ یہ ہمیں گہرے کوہرے میں تنہا بھٹکنے کے لیے چھوڑ سکتا ہے اگر ہم اسے آزاد چھوڑ دیں اور خود پر حاوی ہونے دیں۔ وہ اگلے دن کے آفس پہننے والے کپڑے پریس کر رہی تھی جب اس نے حمیزہ کو بات کرتے سنا۔ وہ سلمہ بیگم کو بتا رہی تھی، اس لیے آپ الٹا سیدھا سوچنا چھوڑ دیں اور آپ ہی کی شادی جب ہونی ہے ہو جائے گی۔ سلمہ بیگم کو پھر سے اس کی شادی کی فکر ستانے لگی تھی، اور حمیزہ نے انہیں اپنی طرف سے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ آج ہی تو ذکر ہوا تھا اس کا، اور آج ہی اس کی ای میل بھی آ گئی تھی۔ وہ سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ وہ اسپتال کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور اس کے علاوہ اس کے پاس وقت نہیں بچتا تھا۔ وہ سائیکالوجی پڑھ رہی تھی، اس لیے یونیورسٹی جاتی تھی۔ اس کا شیڈیول پہلے ہی ہیکٹک تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ اوپن کیا اور ایک پروفیشنل انداز میں اپنی مصروفیات کا بتا کر معذرت کر لی۔ وہ اکیڈمی جوائن نہیں کر سکتی تھی۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ کچھ دیر نیند نہیں آئی۔ فون یوز کیا۔ سلمہ بیگم اور حمیزہ سو چکی تھیں۔ بالآخر وہ بھی کچھ دیر بعد تھکا ہونے کے باعث سو گئی۔ ایمانے نے ہماری میل کا جواب دے دیا ہے۔ ہاتھ کے کان کھڑے ہوئے۔ کیا کہہ رہی ہیں وہ؟ اس نے خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جوائن نہیں کر سکتی۔ وہ حیران ہوا۔ اس کا مطلب اس نے انکار کر دیا ہے؟ یس مسٹر جبیل، انہوں نے آپ کو انکار کر دیا ہے۔ ہاتھ کو لگا جیسے وہ اسے چڑھا رہی ہو۔ اوکے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ وہ اب میل باکس کھولے بیٹھا تھا۔ اس نے اپنی مصروفیات لکھی تھیں اور معذرت کی تھی۔ اس نے ایک آفیشیل میٹنگ کی ریکویسٹ کی اور لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ جانے وہ اب کب جواب دینے والی تھی۔ دی ہیلر۔ وہ اگلا پورا دن سوچتی رہی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے ہاتھ جبیل کی ای میل کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ ایک اچھی جاب کر رہی تھی۔ اسے اسپتال کی جانب سے فلیٹ بھی ملا تھا اور ڈرائیور اسے لینے اور چھوڑنے بھی آتا تھا۔ بار بار اس کے ذہن میں جو نام کلک ہو رہا تھا وہ ہاتھ جبیل تھا۔ اس بار وہ شخص اس سے اصلی روپ میں مل رہا تھا۔ نہ عبدل بن کر آیا تھا، نہ مسٹر گرے، اور نہ ہی حشام جبیل۔ وہ ہاتھ جبیل تھا، اور اسی روپ میں اس نے رابطہ کیا تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی آتش دان میں جلتی لکڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اسلام آباد کا موسم کافی سرد تھا۔ 1 سال باقیوں کے لیے جلدی گزر گیا تھا، لیکن اس نے اس 1 سال میں خود کو دوبارہ بنایا تھا۔ وہ نہ کوئی ڈاکٹر تھی، نہ سائیکالوجسٹ، اور نہ کوئی سائیکیٹرسٹ۔ وہ تو بس لوگوں کو سمجھنے کی خاطر یونیورسٹی سے سائیکالوجی کا ایک ڈپلومہ کر رہی تھی تاکہ زیادہ اچھے سے لوگوں کو سمجھ سکے۔ اسپتال والوں نے اسے ایک نام دیا تھا، ایک انوکھا نام، ہیلر، دی ہیلر۔ اسے آج بھی وہ دن یاد تھا جب اسے اسپتال سے گئے پورے 10 مہینے ہو گئے تھے۔ ان 10 مہینوں میں اس نے خود کو کھڑا کر لیا تھا۔ وہ جاب کر رہی تھی۔ حمیزہ کی حالت بھی اب ٹھیک تھی۔ اچانک اسے اسپتال سے فون آیا تھا۔ وہ اس کا ایک رینڈم چیک اپ کرنا چاہتے تھے۔ وہ اکیلی مریضہ تھی جس نے سب سے پہلے ریکور کیا تھا، اور اتنے کم عرصے میں وہ بالکل نارمل ہو کر دوبارہ جاب کر رہی تھی۔ وہ اسے چیک اپ کے لیے بلا رہے تھے، شاید کچھ ضروری باتیں بھی کرنی ہوں۔ وہ ایک پل کے لیے ڈر گئی تھی، گھبرا گئی تھی۔ پاگل خانے دوبارہ نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ انکار کر دینا چاہتی تھی، لیکن پھر اسے اپنی ہی بات یاد آئی جو وہ حمیزہ سے کہتی تھی، یوز یور ڈیمنز، اپنے ڈیمنز کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ اور یہ خوف ہی تو اس کا ڈیمن تھا۔ وہ ہمیشہ سے پاگل ہونے سے ڈرتی تھی، اور اس کے ڈیمن اس پر حاوی ہوئے تھے۔ وہ پاگل بھی ہوئی تھی، پر اب نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور خود کو تیار کر لیا۔ وہ اسپتال لازمی جائے گی۔ اس نے ان اندھیروں کو دیکھا تھا، تو کیوں نہ اب ان اندھیروں کو استعمال کیا جاتا۔ وہ اسپتال کے آنر کے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ ایک ماہر نفسیات تھا جس نے کئی ملکوں کے دورے کیے تھے،
کئی تجربے کیے تھے۔ اسے 40 سال کا تجربہ تھا اور پھر انہوں نے سوچ سمجھ کر اس اسپتال کی بنیاد رکھی تھی اور یہاں علاج بھی روایتی طریقوں سے ہٹ کر کیا جاتا تھا۔ کانگریچولیشنز، آپ یہاں سے ٹھیک ہو کر جانے والی سب سے پہلی مریضہ ہیں جس نے اتنی جلدی ریکور کیا تھا اور جو ایک نارمل لائف جی رہی ہے، وہ خوشگوار لہجے میں کہہ رہے تھے۔ ایمان نے اس کی بات سن کر انہیں یوں دیکھا جیسے اس نے کچھ غلط کہہ دیا ہو۔ نارمل لائف؟ آپ کے نزدیک نارمل لائف کسے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ جب آپ روٹین کے سارے کام کرتے ہوں اور ایک اچھی زندگی گزارتے ہوں۔ وہ ان کی بات سن کر ہنس دی۔ اب نارمل لائف جینے والے بھی روٹین کے سبھی ٹاسک کرتے ہیں۔ پرابلم ڈیلی ٹاسک نہ کرنے سے ظاہر نہیں ہوتی، پرابلم یہاں ہوتی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی۔ اس نے شہادت کی انگلی سے اپنے دماغ کی جانب اشارہ کیا۔ یہاں جو چل رہا ہوتا ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اٹ سکس۔ لگتا ہے اتنی عمر میں آپ نے کافی کچھ سیکھ لیا ہے۔ وہ اس سے متاثر نظر آئے۔ جب کوہرے کے پار کوئی آپ کی مدد کو نہیں آتا تب آپ بہت کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ مجھے خوشی ہوئی سن کر کہ ایک لڑکی جس نے کم عمری میں اتنا کچھ سہا ہو وہ اتنی جلدی خود مختار ہو جائے۔ لیکن یہاں میں نے آپ کو ایک خاص مقصد کے لیے بلایا ہے۔ اس نے چونک کر ڈاکٹر کو دیکھا۔ میں آپ کو کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھے۔ ایمان ان کے پیچھے تھی۔ اب وہ راہداری میں چل رہے تھے۔ ایمان کا وہ اپنا دل تیزی سے دھڑکتا محسوس ہوا۔ اسی راہداری کے کسی ایک کمرے میں اسے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ اس کا دل کیا وہ بھاگ جائے۔ اس کا خوف پھر سے حاوی ہو رہا تھا لیکن وہ چلتی رہی۔ اپنے ڈیمن سے مت ڈرو، اپنے ڈیمن سے مت ڈرو، وہ دل ہی دل میں دہرا رہی تھی۔ اچانک وہ رک گئی۔ سامنے ہی وہ کمرہ تھا جہاں اس نے اپنی زندگی کے 6 ماہ گزارے تھے، اکیلے، کوہرے کے پار۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ گلاس ونڈو سے کمرے کا منظر نظر آ رہا تھا۔ اندر ایک لڑکی تھی۔ اس نے ڈاکٹر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں چاہتا ہوں آپ ان سے بات کریں۔ ان کی نظروں میں التجا تھی۔ کمرے کا دروازہ بٹن دبانے کے باعث کھل گیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس دروازے کے پار کوہرا تھا جہاں سے وہ نکل آئی تھی، تو اسے وہاں کیوں جانا تھا؟ تم نے کوہرے کے اس پار کی دنیا دیکھی ہے نا؟ ہاں، تم نے دیکھی ہے۔ میں پچھلے 15 سالوں سے کوہرے کے اس پار اکیلی تھی، قید تھی، کوئی میری مدد کو نہیں آیا۔ ایمان نے رابرٹ کی باتیں چاروں جانب گردش کرنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر آس پاس دیکھا۔ میری اپنی بیٹی مجھ سے نفرت کرتی تھی اور پھر میں اس کوہرے میں کہیں گم ہو گئی جس کے پاس گہرا اندھیرا تھا، کوئی نہیں آیا، اور پھر تم آئی ایمانے۔ تو کیا یہ کسی مقصد کے تحت ہوا تھا؟ اس کا کوہرے میں قید ہونا، اندھیروں کو دیکھنا، اس کا پاگل ہونا؟ خدایا، بہت سارے سوال ارد گرد گردش کرنے لگے تھے۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ کیا قدرت اسے کوئی پیغام دے رہی تھی، کوئی اشارہ کر رہی تھی، یا اسے یہاں تک لا کر اشارہ دیا گیا تھا؟ کیا یہ سب پہلے سے طے تھا؟ کمرے کی دیواروں کا رنگ سبز تھا، پیڑ پتوں جیسا۔ سبز رنگ آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا ہے کیونکہ یہ نیچر کا رنگ ہے۔ سامنے ایک بیڈ تھا اور ایک لڑکی کرسی پر بیٹھی تھی۔ دروازے کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ دیوار سے لگی کچھ بنا رہی تھی۔ شاید وہ دیوار پر اسکیچنگ کر رہی تھی۔ کیا یہ اس کا مقصد تھا؟ ایک اور مقصد، کوہرے کے پار بھٹکتے لوگوں کی مدد کرنا، ہاتھ بڑھا کر انہیں وہاں سے نکالنا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور قدم بڑھا کر کمرے میں داخل ہو گئی۔ پیچھے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ آپی، وہ جانے کہاں کھوئی ہوئی تھی جب میزو نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ یہ پارسل آیا ہے آپ کے لیے۔ اس نے میز پر رکھے بڑے سے باکس کی جانب اشارہ کیا۔ ایمان نے حیرت سے باکس کو دیکھا۔ کون دے کر گیا ہے؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ آف کورس ایک رائڈر، لیکن میں نے تو کچھ نہیں منگوایا۔ وہ اب الجھی اور اس باکس کو دیکھنے لگی۔ اس باکس پر آپ کا ہی نام لکھا ہے۔ واقعی اس کا نام پتہ موجود تھا، نمبر بھی اس کا تھا۔ اس کی پیشانی پر لکیریں ابھری۔
اس نے باکس کو کھولنے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں کھلا۔ پھر وہ صوفے سے اٹھی اور کٹر ڈھونڈنے لگ گئی۔ میزو دوبارہ سلمہ بیگم کے پاس کچن میں چلی گئی تھی۔ رات کے کھانے کی خوشبو لاؤنج تک آ رہی تھی۔ اس نے باکس کو کھولنا شروع کیا۔ اندر ایک بڑی پینٹنگ تھی اور ایک کارڈ تھا جس پر کچھ لکھا تھا۔ اس نے جیسے ہی کارڈ کھولا تو وہ بے ساختہ پڑھتی گئی۔ کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا؟ وہ جس کے کوٹ کے پیچھے بڑا سا اینجل لکھا تھا، جس کے چھاتے پر دی سلفائٹ لکھا تھا، جس کے بیگ پر آر جے نام کا ایک ٹیڈی بیئر لٹکا تھا، وہ جس کے بائیں بوٹ کی بائیں جانب دی مون لکھا تھا، وہ جس نے آر جے برانڈ کی بریسلٹ پہن رکھی تھی، وہ جس کے ہاتھ میں ایک شاپنگ بیگ تھا اور اس پر بروکن اینجل لکھا تھا، وہ جس کے موبائل کا کور سیاہ تھا اور اس پر ڈونٹ ٹچ مائی فون برومائڈز لکھا تھا، وہ لڑکی جو کالم لکھتی تھی۔ کیا کسی نے ایمان بنت عبداللہ کو دیکھا ہے؟ میں عبدالجبیل اسے برسوں سے ڈھونڈ رہا ہوں۔ آخری لائن پڑھتے ہی کارڈ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ ساکت بیٹھی رہ گئی۔ عبدل، وہ زیر لب بڑبڑائی۔ کتنی ہی بار اس کا خیال آیا تھا اسے یہ ساری چیزیں دینے والا بھی عبدل ہی تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ سب آگے بڑھ گئے ہوں گے۔ ماضی اسے بھولا تو نہیں تھا، اسے یاد تو سب تھا، پر اسے لگتا تھا سب اپنی زندگی جی رہے ہوں گے، سب موو آن کر گئے ہوں گے، جیسے وہ ایک نئی زندگی جی رہی تھی۔ عبدل کتنا ظالم تھا وہ! اس کا خیال آیا بھی تو کب؟ اب کیوں آیا اسے؟ ماضی سے جڑا وہ واحد شخص تھا جس کا خیال اس کی آنکھوں میں نمی لے آیا تھا، وہ واحد شخص جس نے ہاتھ کو اسی لیے مارا تھا کہ اس نے ایمانے کو تکلیف دی تھی۔ وہ پلکیں جھپک کر اپنے آنسوؤں کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرنے لگی۔ تم بہت ظالم ہو، اس نے کارڈ اٹھا کر اسے دیکھتے کہا۔ بہت بڑی سی پینٹنگ میز پر رکھی تھی اور اس پر کور چڑھا ہوا تھا۔ واو، یہ کس نے بھیجا؟ حمیزہ نے کارڈ اٹھاتے پوچھا، جانے وہ کب وہاں پہنچ گئی تھی۔ او مائی گاڈ آپی، یہ وہی سنگر ہے، عبدل دی راک اسٹار، عبدل دی فالن اینجل، آپ کا یونی میٹ۔ ایمان نے اسے بہت کچھ شیئر کیا تھا اور بہت کچھ چھپایا بھی تھا۔ پتہ ہے لوگ اسے فالن اینجل کے نام سے جانتے ہیں۔ فالن اینجل، دی راک اسٹار، بہت اچھا گاتا ہے۔ وہ عبدل کی فین لگتی تھی۔ جلدی کھولے نا پینٹنگ۔ وہ اب دونوں کور اتار رہی تھیں۔ اتارنے کے بعد انہوں نے پینٹنگ کو میز پر رکھ دیا۔ یہ ایک بڑا سا پورٹریٹ تھا۔ عجیب سی تصویر تھی۔ ایک بیبی کاٹ تھا جس میں چھوٹی سی بچی لیٹی تھی اور کاٹ کے دونوں جانب دو بچے کھڑے تھے۔ شی از مائن، نو شی از مائن۔ وہ بچی کے لیے لڑ رہے تھے اور کاٹ میں لیٹی بچی کے سر پر نام لکھا تھا، ایمان نے۔ یہ بھلا کیا ہے؟ وہ دونوں اس پورٹریٹ کو دیکھنے لگیں۔ کچھ سمجھ نہ آیا۔ آ جاؤ، کھانا لگ گیا ہے۔ سلمہ بیگم انہیں بلانے آئیں تو دونوں کو میز پر جھکے دیکھ کر ان کی جانب بڑھیں۔ امی، آپ ہی کو کسی نے یہ پورٹریٹ بھیجا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتا اس کا مطلب کیا ہے۔ سلمہ بیگم نے غور سے اس پورٹریٹ کو دیکھا اور پھر جیسے ایک دھماکہ سا ہوا۔ یہ تصویر! وہ تیزی سے میز کی جانب بڑھیں۔ یہ تو وہی بچے ہیں۔ وہ اب حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھیں۔ کون ہیں یہ؟ ایمان نے حیرت سے پوچھا۔ یہ بچی تم ہو ایمان، اور یہ دونوں بچے جڑواں تھے، اپنی کزن سے ملنے آئے تھے اور یہ تمہارے لیے آپس میں لڑے تھے۔ اور پھر سلمہ بیگم نے پورا واقعہ سنا دیا۔ ایمان خاموش بیٹھی تھی۔ وہ حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ ایمانے کا خیال رکھیے گا، یہ بہت خاص ہے، میری موم کی طرح، ان میں سے ایک بچے نے کہا تھا، اور پھر دوبارہ کبھی میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ وہ پورا قصہ سنا کر چلی گئی اور ایمان خاموشی سے پورٹریٹ کو گھورتی رہی۔ تم سب جانتے تھے، تم جانتے تھے میں ایمانے ہوں، پھر بھی تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ اس نے تصور میں عبدل سے شکوہ کیا اور پھر دونوں چیزیں اٹھا کر اپنی الماری میں رکھ دیں۔ وہ صوفے پر بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا جب کوئی دبے پاؤں آیا اور پیچھے سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ کچھ نہ بولا لیکن تھوڑا حیران ہوا۔ یہاں ایسا کوئی نہیں تھا جو اس سے اتنا فرینک تھا۔
حانم ایک ملازمہ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ 6 مہینے باہر گزارنے کے بعد اس سے ملنے آیا تھا، وہ جو اس کی خالہ بھی تھی اور چچی بھی۔ ہاد اور عبدل دونوں میں سے کوئی یہاں نہیں تھا۔ گیس کریں؟ اس کے کان کے قریب سرگوشی ابھری۔ سوری، میں نہیں جانتا، وہ بول پڑا اور کسی نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ ہٹائے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو کچھ فاصلے پر ایک خوبصورت سی لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے سفید اوور آل پہنا ہوا تھا۔ ہائے، وہ مسکرایا۔ آپ کون ہیں؟ آنی کدھر ہیں؟ وہ گھبرا گئی تھی۔ آنی، آنی، وہ انہیں آوازیں دینے لگی۔ وہ مارکیٹ گئی ہیں۔ وہ اسے چلاتے دیکھ کر فوراً بولا، میں ادھم ہوں، ادھم جبیل۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ لڑکی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ واٹ؟ وہ اسے یوں تکتا پا کر فوراً بولا، آپ ادھم ہیں، ادھم جبیل؟ ماہین آنٹی کا بیٹا جو گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا؟ شاید وہ اس کے نام سے واقف تھی۔ ہاں، میں ہی ہوں، ادھم، اس نے کندھے اچکا کر کہا اور جھک کر صوفے سے کتاب اٹھائی۔ سوری، مجھے لگا ہاتھ بھائی ہیں، وہی آتے ہیں یہاں۔ وہ اب شرمندہ تھی۔ اٹس اوکے، وہ نرمی سے بولا اور دوبارہ اپنی کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے یہاں آئے 2 ہی دن ہوئے تھے۔ جب تک اس کے علم میں تھا حانم اور روحان کی کوئی بیٹی نہیں تھی، تو پھر یہ کون تھی؟ وہ تھوڑا الجھا لیکن پھر سے کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں منہا ہوں، منہا حارث، ماہم کی بیٹی۔ آپ سے میرا ڈبل رشتہ ہے، لیکن پہلی بار آپ سے مل رہی ہوں۔ وہ اب صوفے پر آ کر بیٹھ گئی تھی۔ منہا دراصل حانم کی چھوٹی بہن ماہم اور حارث کی بیٹی تھی۔ وہ ایک ڈرماٹولوجسٹ تھی اور کسی ورک شاپ کے سلسلے میں لندن آئی تھی۔ پچھلے 2 دنوں سے وہ شہر سے باہر گئی تھی اور آج ہی واپس آئی تھی۔ دائمہ اور وہ دونوں بیسٹ فرینڈز تھیں۔ دائمہ سے وہ ادھم کا سن چکی تھی، لیکن بچپن میں اسے دیکھا تھا۔ آج جب سالوں بعد دیکھا تو پہچانا ہی نہیں۔ میں خود بہت سے رشتہ داروں سے پہلی بار مل رہا ہوں۔ اس نے کتاب سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ وہ اپنے ننیال کی فیملی سے کافی دور تھا، کبھی آنا جانا ہوا ہی نہیں۔ میں نے بہت کم مردوں کو کتابیں پڑھتے دیکھا ہے۔ وہ اسے دیکھ رہی تھی، اسے اچھا لگ رہا تھا، اور میں نے بہت ساری لڑکیوں کو اپنی جانب یوں گھورتے پایا ہے۔ وہ بولا تو منہا سٹپٹا کر رخ موڑ گئی۔ پھر وہ کچھ کہے بنا اٹھی اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے اوپر چلی گئی۔ آنی کو مجھے بتانا چاہیے تھا، بلکہ میں نے بھی تو آنی کو نہیں بتایا۔ وہ اب بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے قریب آئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ لڑکی ہاتھ میں چاک پکڑے ہیجانی کیفیت میں دیوار پر سکیچ بنا رہی تھی۔ ایمان نے غور کیا تو وہ ایک کپل تھا اور ان کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی۔ دیوار پر جگہ جگہ عجیب سے سکیچز تھے۔ ایک جگہ گاڑی الٹی پڑی تھی، ایک جگہ بچی اکیلی تھی، ماں باپ مرے ہوئے تھے۔ لڑکی کا نام باریشا تھا اور وہ اسپتال کے اونر کی نواسی تھی، اکلوتی نواسی۔ اس کی اکلوتی بیٹی اور داماد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا۔ باریشا نے بچپن میں یہ حادثہ دیکھا تھا اور اس نے اپنی ساری عمر باہر گزاری تھی۔ وہ باغی لڑکی تھی اور اپنے نانا کی کم ہی سنتی تھی۔ وہ امریکہ سے پڑھی تھی، وہاں غلط کمپنی میں پڑھ کر اسے ڈرگس کی لت لگ چکی تھی۔ اس نے دیوار پر اب ایک سکیچ بنایا تھا۔ ایک اکیلی لڑکی ڈری سہمی دیوار کے ساتھ لگی بیٹھی تھی۔ باریشا نے ایمان کی موجودگی محسوس کر لی تھی، لیکن اس کی جانب دیکھا نہیں۔ ہم سب اکیلے ہیں، کوہرے کے اس پار اور اس پار، وہ بولی تو لڑکی کے ہاتھ حرکت کرتے ہاتھ رکے۔ ہم اکیلے آئے تھے اور اکیلے ہی جانا ہے۔ وہ ڈرگس لے کر گاڑی چلا رہی تھی۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہوا اور ان کا ایک کلاس فیلو کومے میں تھا۔ تب سے باریشا کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ اسے علاج کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ہم سب کسی نہ کسی گلٹ میں جی رہے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہم اپنے گلٹ کی ذمہ داری نہیں لیتے۔ لڑکی نے اس بار چونک کر اسے دیکھا۔ پاگل ہونا آسان ہوتا ہے اور سامنا کرنا مشکل۔ باریشا بھنورے سکیڑے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری یوں پاگل ہونے سے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ نہ وقت واپس پلٹے گا، نہ یہ ایکسیڈنٹ رک سکتا ہے اور نہ یہ۔ اس نے دیوار پر بنے دونوں اسکیچز پر انگلی رکھ کر کہا۔ اور تم ہمیشہ ایسی ہی رہو گی۔ کوئی تمہاری مدد کو نہیں آئے گا اگر تم نے خود اپنی مدد نہیں کی۔ اس نے اب تازہ تازہ بنائے اسکیچ پر انگلی رکھی۔
تم بزدل ہو۔ لڑکی نے اس بار کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں یہاں آئی ہی کیوں ہوں؟ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ لڑکی ویسے ہی بیٹھی رہی۔ 10 ماہ پہلے میں اس کمرے میں تھی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری لی۔ وہ دروازے کے قریب پہنچ کر رکی۔ لڑکی نے اس بار چیئر گھما کر اس کی جانب رخ کیا۔ وہ خود ویل چیئر پر تھی۔ حادثے میں اس کا اپنا نقصان ہوا تھا۔ آواز پر ایمان نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھی، اکیلی۔ وہ چل نہیں سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ جانے کیوں جب ہم طاقتور ہوتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ انسان اپنے ساتھ خود ظلم کرتے ہیں۔ وہ اپنی تباہی خود چنتے ہیں اور پھر سارے الزام خدا پر ڈال دیتے ہیں۔ ایمان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے کہا، جانتی ہو میں آج تمہاری جگہ کیوں نہیں ہوں؟ کیونکہ میں نے خدا پر الزام نہیں ڈالا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری لی۔ میں چاہتی ہوں تم آگے بڑھ کر اپنی ذمہ داری لو۔ یہ پہلا کیس تھا جو ایمان نے ہینڈل کیا تھا۔ اونر نے اسے جاب آفر کی تھی اور آج وہ اس اسپتال میں ایڈمن کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک ہیلر کی ذمہ داری بھی نبھا رہی تھی۔ وہ روزانہ تقریباً سبھی پیشنٹس سے ملتی تھی، ان سے باتیں کرتی، ان کی سنتی تھی۔ اسپتال کے ماحول میں کافی بدلاؤ آیا تھا کیونکہ وہاں اب ایک ہیلر موجود تھی۔